अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज मैं आप लोगों के साथ नावल स्टार्ट करने लगी हूँ, काले घाट वाली। ये एम.ए. राहत का नावल है और एक दहशतनाक दास्तान है जिसमें बहुत ज़्यादा पुरसरार और खौफनाक कहानी है। एक 13 साला लड़के की ज़िंदगी की किस तरह 1000 साल पुरानी जादूगरनी, जो कि एक बहुत ही भयानक डाइन थी, उसकी ज़िंदगी में वो किस तरह से आई और उसकी ज़िंदगी के साथ वो क्या कुछ करेगी। इसलिए ये नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हॉरर है। जो लोग डरते हैं वो ज़रा इस नावल को रात के टाइम मत सुनिएगा, डे टाइम सुन लीजिएगा। शुरू करते हैं काले घाट वाली नावल की फर्स्ट एपिसोड। दोनों बसें म्यूजियम के सामने रुक गईं। हर तरफ एक पुरसरार सन्नाटा छाया हुआ था। निगाहों की आखिरी हद तक खूबसूरत मनाजर बिखरे हुए थे। सर इम्तियाज़ ने तमाम स्टूडेंट्स का जायज़ा लिया और फिर उन्हें म्यूज़ियम में दाखिल होने का इशारा किया। दूसरे टीचर्स, ख़वातीन टीचर्स और लड़कों और लड़कियों को मुनज़्ज़म करके म्यूज़ियम की इमारत में ले चले। मुझे नौरीन के इस ट्रिप पर न आने का सख्त अफसोस था। उसके पापा ने इजाज़त नहीं दी थी। मुझे नौरीन की आंखों में उमड़ते हुए आंसू बार बार नज़र आ रहे थे। लड़के लड़कियों ने ग्रुप बना लिए और चारों तरफ बिखर गए। 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिस मलिहा के साथ चल पड़ा। इनमें लड़के लड़कियां दोनों ही थे। एक गाइड भी हमें वहाँ मौजूदा नवादरात के बारे में बताने लगा। हम इस वक्त टेक्सला के सबसे अहम दौर की अशिया का जायज़ा ले रहे थे। ये दौर सिकंदर आज़म का दौर था। एक लड़की ने मुझे छेड़ते हुए कहा, जनाब सिकंदर आज़म साहब, अपने माजी का नज़ारा कर लीजिए। ये बात उसने मेरे नाम के साथ मुनासबत से की थी, क्योंकि मेरा नाम भी सिकंदर था। पता नहीं कि उस लड़की के जुमले का असर था या कुछ और, क्योंकि फ़ौरन उसी लम्हे एक अजीब सा एहसास मुझे महसूस हुआ। यूँ लगा जैसे बिन नज़र आने वाली चीज़ों से मेरा कोई वास्ता है। मैं शीशे की शोकेस में रखी एक तलवार पर झुक गया। मुझे यूँ लगा जैसे ये तलवार कभी मेरे हाथों में रह चुकी हो। इसे देखने में इतना महव हुआ कि दूसरे लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। फिर जब मेरा इंतबाह टूटा तो मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। हालनुमा कमरा बिल्कुल खाली था। लड़के लड़कियां वहां से जा चुके थे, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। मैं जानता था कि अभी सब म्यूजियम में ही होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। चुनाचे मैं पूरे हाल का जायजा लेने लगा। ये हाल यूनान के सिकंदर आज़म से ही मंसूब था और इसमें जो कुछ भी मौजूद था वो सिकंदर आज़म के दौर का ही था, जब उसने इस इलाके पर हमला किया था। मैं घूम फिर कर दूसरी चीज़ों का जायजा लेने लगा। सिकंदर के हरीफ राजा पोरस की पोशाक भी वहाँ पर थी और दूसरी चीज़ें भी मौजूद थी। इन्हें देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफ़ी फासला मैंने तय कर लिया तो मुझे एक खूबसूरत चौबी दरवाज़ा नज़र आया। बस एक शौक़ दिल में पैदा हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिकंदर आज़म के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। दरवाजे को खोलने की जब मैंने कोशिश की तो वो दरवाज़ा आसानी से खुल गया। मैंने इसकी दूसरी तरफ जायज़ा लिया। 7 या 8 सीढ़ियाँ थीं जो इंतहाई साफ और शफाफ नज़र आ रही थीं। इनके साथ एक चिकनी सी राहदारी थी। बेइख्तियार मेरे कदम इस जानब उठ गए और मैं राहदारी में बढ़ने लग गया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे आगे धकेल रही है। हालांकि चंद कदम चलने के बाद राहदारी में छाया हुआ अंधेरा बहुत भयानक लग रहा था और मुझ पर काफ़ी ज़्यादा खौफ भी तारी हो गया था। मुझे इस तरह इस सुनसान जगह पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मैंने पलटने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे धकेल रहा है। मेरे पैरों में पीछे पलटने की कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी। मेरे कदम आगे बढ़ते ही जा रहे थे।
مجھے ایک بہت زیادہ انجانا خوف محسوس ہونے لگ گیا اور ایک دہشت سی میرے پورے رگو پے میں سرایت کر گئی، لیکن میرے قدموں نے میرے احکامات کی تکمیل کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک تاریک سرنگ نما راستہ تھا، آخرکار ایک دروازے پر جا کر ختم ہوا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا، دروازے کے دونوں پٹ ایک تیز سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گئے۔ دوسری طرف ایک عظیم الشان جگمگاتا ہوا ہال تھا۔ مجھے وہاں سے بے شمار لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو کہ ایک خاص قسم کی پوشاک میں ملبوس تھے۔ ان کے جسموں پر چمڑے کے بنے ہوئے لباس تھے اور وہ خاص قسم کے یونانی سپاہی معلوم ہو رہے تھے۔ فوراً ہی کچھ چوکیداروں کی آواز آئی، سکندر اعظم تشریف لا چکے ہیں، سکندر اعظم تشریف لا چکے ہیں۔ میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگ گیا کہ سکندر اعظم کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن صرف میرے قدم ہی آگے بڑھ رہے تھے اور میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے قدم آگے بڑھتے رہے۔ سامنے ایک رنگا رنگ تخت لگا ہوا تھا، بے حد حسین، سونے چاندی کا کام سے آراستہ۔ میں نے اس میں ہیرے اور جواہرات بھی جڑے ہوئے دیکھے۔ میرے قدم اسی طرف بڑھ رہے تھے۔ نیچے انتہائی حسین قالین تھا۔ وہ اتنا حسین قالین تھا کہ اس کے اوپر چلنے سے قدموں کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہر قدم کے ساتھ سکندر اعظم کی شان میں عقیدہ خوانی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں تخت تک پہنچ گیا۔ میرے پورے بدن پر پکلاہٹ سے سوار ہو گئی۔ وہ میں نہیں تھا جو یہ لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن میرے اعصاب، میرا جسم، کچھ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں تخت پر بیٹھ گیا۔ تبھی 4 لمبے چوڑے قد و قامت کے لوگ میرے اطراف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ سکندر اعظم، سکندر اعظم، آپ کو شاہی محل میں خوش آمدید۔ میں نے کہنا بھی چاہا کہ بھائی میں سکندر اعظم نہیں ہوں، خالی سکندر ہوں، لیکن میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ پھر اچانک ہی ایک طرف سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ یہ خاص قسم کے سپاہی تھے جو کہ انتہائی بد شکل عورت کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ یہ ایک بھاری جسم کی، ایک بھیانک صورت کی، بہت کالے رنگ کی عورت تھی، اور اس کے جسم پر نظر آنے والا رنگین چیتڑوں کا ایک لباس بنا ہوا تھا۔ شاید وہ یہاں پر نہیں آنا چاہ رہی تھی، مگر وہ لوگ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر یہاں پر لا رہے تھے۔ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس عورت کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا گیا، لیکن سپاہی اسے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ عورت بری طرح گڑ گڑا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، مجھے क्षमा کر دیں مہاراج، مجھے क्षमा کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ پر کرم کریں، میں چور نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی تھی، میرا تو صرف یہ من تھا کہ میں آپ کا مکھ چوم سکوں، مہاراج مجھے क्षमा کر دیں، ان لوگوں کو دھوکا ہوا ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو فوراً ایک آدمی بولا، بکواس بند کرو، کالی بھیانک عورت، تم سکندر اعظم کا تاج چرانے آئی تھی۔ نہیں مہاراج نہیں، میں سچ بول رہی ہوں۔ میری ٹھوکر لگی اور وہ تاج نیچے گر گیا۔ میں نے اسے بڑے مان سے اٹھا کر ایک جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے گرنے کی آواز سن لی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وہ تاج چوری کرنے آئی ہوں۔ مہاراج میں چورنی نہیں ہوں، ایک دفعہ میری بات پر یقین کریں، میں تو صرف آپ کا مکھ چومنا چاہتی تھی۔ مہاراج مجھے آزاد کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، یہ کون ہے؟ میرے منہ سے ایک اجنبی سی آواز نکلی۔ تبھی ایک سپاہی نے کہا، یہ گنت پور کی جادوگرنی ہے، گنت پوری کی جادوگرنی، اس کا نام ترشولی ہے۔ مہاراج یہ آپ کا تاج چرانے آئی تھی اور آپ کے خلاف اس پر جادو کر کے اس کو استعمال کرنا چاہتی تھی۔ گنت پوری کی سب سے بدنام عورت ہے یہ، اور یہ بہت ہی زیادہ بھیانک جادوگرنی ہے۔ نہ مہاراج نہ، مجھے معاف کر دیجئے، ان سب کو دھوکا ہوا ہے، میں تو صرف آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی سکندر اعظم نے کہا کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اس کو وہ سزا دو جو اس کی بنتی ہے۔ تبھی ایک سپاہی نے صلاح دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ کہیں سے آواز آئی، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، क्षमा کر دیں مہاراج، क्षमा کر دیں۔ تبھی 2 بھیانک چہروں والے جلاد آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیتل کا اور ایک چاندی کا چھرا تھا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھے اور ایک زوردار وار کے ساتھ
اس کے بازو کو شانے سے الگ کر دیا۔ وہ چیختے چلاتی رہی، اس کی چیخوں کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ اس کے بعد اس کے بازو سے خون کے فوارے نکلنے لگ گئے۔ وہ بہت بھیانک طرح سے چیخ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے میرا سر چکرا گیا۔ پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں تیزی کے ساتھ اٹھا اور وہاں سے بڑھتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں میوزیم کے اسی حال میں کھڑا ہوا تھا اور میں سکندر اعظم کی اس تلوار کو گھور رہا تھا۔ ایک دم سے یہ سب کیا ہو گیا؟ نہ تو وہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی الہام۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا اپنے گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں چاہ کر بھی وہ کیفیت کسی کو نہیں بتا پا رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ ایسے لمحے تھے جن کو میں خود جی کر آیا تھا۔ وہ کون سی دنیا تھی؟ میں کہاں چلا گیا تھا؟ سارے ٹور پر میرا یہی حال رہا۔ سارا ٹور میرے پر وہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ مجھ پر رات بہت زیادہ بھاری تھی۔ مجھے شدید بخار آ گیا اور سر اور سینے میں ناقابل برداشت درد کی تیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بھاری سا وزن میرے اوپر آ پڑا ہو۔ میرے والد صاحب ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھے۔ اسلام آباد میں ایک خاص علاقے میں ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ یہی ہم نے خاصا وقت گزارا تھا۔ میرے بڑے بھائی انٹر کر رہے تھے اور میرے سے 5-6 سال بڑے تھے۔ میں 8ویں کا طالب علم تھا۔ میرے سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ہم لوگوں کے تعلیمی ریکارڈ بہت ہی اچھے رہے۔ ہمیشہ ہم لوگوں نے بہت اچھے مارکس لیے۔ اس دوران اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں نعیمی صاحب رہا کرتے تھے، جن کی بیٹی نورین سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ نورین بھی مجھے اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میرے اور اس کے والد کے درمیان خاصا مقابلہ ہوتا چلا آیا تھا۔ ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ تعلیمی ریکارڈ میں ایک دوسرے سے آگے رہیں۔ نورین اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ اس کے والد بہت بڑے اعلیٰ افسر تھے، لیکن بہت اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے۔ بے تکلفی سے ہمارے گھر ان کا آنا جانا تھا۔ نورین بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ ہم لوگوں کا وقت بہت زیادہ اچھا گزر رہا تھا۔ نعیمی صاحب میرے والد صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک کافی اونچی حیثیت کے آفیسر تھے اور میرے والد صاحب ایک ہیڈ کلرک تھے۔ میرے والد صاحب ان سے بہت زیادہ متاثر تھے کیونکہ ان کی شخصیت بہت اچھی تھی۔ بہرحال اس ٹور میں بھی نورین کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن نعیمی صاحب نے اجازت نہیں دی۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ بخار تو خیر مجھے خاصا تھا اور لازمی سی بات تھی، خوف کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ جو میوزیم میں میرے ساتھ ہوا، میرے سامنے اس بد شکل بھیانک عورت ترشولی کا ہاتھ کاٹا گیا۔ وہ کون بولا تھا میں نہیں جانتا۔ میں جیسے ہی کبھی اندھیرے میں جانا چاہتا تھا یا کبھی اندھیرا ہوتا تھا شام کا، تو میں تنہا ہوتا تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ اب اندھیرا مجھ پر بہت بھاری پڑنے لگ گیا تھا۔ اسی طرح بخار کی حالت میں ہی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ان دنوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لائٹ بند تھی، ہر طرف اندھیرا تھا میرے کمرے میں۔ میرے کمرے کے ایک کونے میں عجیب سی سرسراہٹ ہونے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اندھیرے کے باعث میں دیکھ نہیں پایا۔ تبھی ایک دم سے بہت بھاری قدم چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور وہ بول رہے تھے، مہاراج مجھے क्षमा کر دیں، میں چورنی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور ساتھ بھیانک چیخیں گونجنے لگ گئیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں بھاگتا ہوا باہر آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ تو وہی آواز تھی، اسی بھیانک عورت کی آواز تھی، گنت پوری کی اس جادوگرنی کی آواز تھی جس کا بازو میرے سامنے کاٹا گیا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے اب کیسے آ کر بول رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ جب بھی رات ہوتی تھی، جب بھی اندھیرا ہوتا تھا، میرے کمرے کے ایک کونے سے پہلے سرسراہٹ ہوتی تھی اور پھر
ایک دن میری نظر پڑی تو میرے بیڈ کے سامنے جو صوفہ تھا اس کے ایک کونے میں ایک بہت بھاری وجود والا کچھ بیٹھا ہوا مجھے محسوس ہوا۔ جو ہی میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو باہر گلی میں لگے ہوئے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی جب اندر آئی تو میں دیکھ کر ڈر گیا۔ وہاں پر وہی بھیانک عورت ترشولی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کی نیلے رنگ کی زبان تھی اور اتنا سیاہ رنگ تھا جس میں اس کی بڑی بڑی بھیانک آنکھیں چمک رہی تھیں اور ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی نیلے رنگ کی زبان اپنے بھیانک ہونٹوں کے اوپر پھیر رہی تھی، جس طرح سے وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ پہلے وہ جھک کر بیٹھی ہوئی تھی، جب روشنی آئی تو اس نے میری طرف منہ کیا۔ میں لڑکھڑاتا گرتا بخار کی حالت میں باہر بھاگ گیا اور چیخیں مارنے لگ گیا۔ اب سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جب سے میں میوزیم میں سے آیا تھا میری یہ کیفیت ہونے لگ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، نہ تو میرا بخار ٹوٹ رہا تھا نہ ہی میں اسکول جا پا رہا تھا۔ نورین بھی مجھے ملنے آئی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم اسکول آؤ، لیکن میرا بخار نہیں جا رہا تھا۔ ایک دفعہ دوپہر میں بھی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، بخار کی حالت میں میری آنکھیں بند تھیں، تو ایک دم سے وہی مخصوص سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مگر ابھی تو اندھیرا نہیں تھا، ابھی تو دن کی روشنی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ بھائی کالج تھے، ابو اپنے آفس تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ امی باہر تھیں۔ ایسا لگا کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے ترشولی کھڑی تھی۔ وہ دن کی روشنی میں اور بھی زیادہ بدصورت اور بھیانک لگ رہی تھی۔ جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا میرا پورا جسم کانپنے لگ جاتا تھا اور میں چیخیں مارنے لگ جاتا تھا۔ جو ہی امی میرے کمرے میں بھاگ کر آئیں تو میں چیخ رہا تھا۔ امی نے میرے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے امی سے کہا امی وہ مجھے ڈرا رہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ پہلے وہ اندھیرے میں آتی تھی اور اب وہ روشنی میں آ گئی ہے۔ امی بہت پریشان ہو گئیں۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور یہ کہا کہ تم مجھے بہت پیارے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر امی نے میرے ابو کو فون کیا۔ جب ابو گھر آئے تو امی نے کہا کہ اس کو کسی کے پاس لے کر جائیں، اب دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہیں۔ ابو نے یہ مشورہ دیا ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا۔ سائیکیٹرسٹ نے بھی میرا چیک اپ کیا، میں بالکل ٹھیک تھا۔ مگر پھر وہ کہاں سے آ جاتی تھی؟ گھر والوں نے میرے سے سب باتیں پوچھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ باتیں بتا دیں کہ مجھے کوئی نظر آتا ہے، مگر میں نے میوزیم والی ساری باتیں نہیں بتائی تھیں ابھی۔ بس میں یہی کہتا تھا کہ جو ہی اندھیرا ہوتا ہے میرے کمرے میں ایک مخصوص سرسراہٹ ہوتی ہے اور صوفے کے اوپر آ کر ایک بہت بھیانک شکل والی کوئی ڈائن بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتی ہے میں کانپنے لگ جاتا ہوں۔ ترشولی منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی، وہ بہت بھیانک انداز میں اپنے بڑے بڑے ہونٹوں کو ہلایا کرتی تھی اور اپنی نیلے رنگ کی زبان اپنے ان سرخ ہونٹوں کے اوپر پھیرتی رہتی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا، آج میں کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر ہی جانے لگا تو ایک دم سے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہی میں دروازہ کھول کر باہر آنے لگا، ابھی میں چل ہی رہا تھا تو مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں ترشولی کھڑی تھی۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں چیخیں مارتا ہوا پھر باہر بھاگا۔ اب امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ ابو مجھے دوبارہ ایک عجیب و غریب سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے۔ مجھ سے عجیب و غریب سوال پوچھنے لگ گیا۔ وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کیا تمہیں کوئی بہت زیادہ عزیز ہے، کوئی تمہارا ایسا دوست جس کو تم بہت چاہتے ہو؟ میں نے اسے کہا ہاں مجھے نورین بہت اچھی لگتی ہے، وہ میری بہت پیاری دوست ہے۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی تم ڈر محسوس کرو تو آنکھیں بند کر کے نورین کا چہرہ اپنی آنکھوں کے آگے لے آیا کرو، پھر تم بہتر فیل کرو گے اور تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ مگر میں کیسے بتاتا کہ جو ہی اندھیرا چھاتا ہے آنکھیں کھولتا ہوں تو ترشولی سامنے آ جاتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس کا بھیانک چہرہ پھر میرے سامنے آ جاتا ہے۔
مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا اپنی اس حالت سے۔ جو ہی اس ڈاکٹر کے سوال جواب ختم ہوئے میں گھر آیا، نورین کا تصور ذہن میں لاتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، جس طرح میرے جسم میں جان پڑنے لگ گئی۔ تبھی مغرب کا وقت ہو گیا اور یہ وقت سب سے زیادہ ڈرا دینے والا وقت ہوتا تھا، کیونکہ اسی وقت میرے کمرے کے ایک مخصوص کونے میں سرسراہٹ ہوتی تھی اور ترشولی اپنا بھیانک چہرہ لے کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا، پہلے میرے کمرے میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بہت مکروہ اور بھیانک لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور نورین کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ نورین کا چاند سا چہرہ بہت زیادہ جگمگا رہا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک حسین جوڑے میں مبلوس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے اس کے تصور کو محسوس کرنا چاہا تو ایک دم سے وہ بہت چھوٹی ہو گئی اور ایک نقطہ بن کر غائب ہو گئی۔ اس کا وجود نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے ترشولی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی نیلے رنگ کی زبان اپنے بڑے بڑے ہونٹوں پر پھیر رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ گھر والے میری دہشت زدہ چیخیں سن کر فوراً میرے کمرے کی طرف دوڑنے لگے۔ بمشکل میری سانس قابو میں آئی، مجھے پانی وغیرہ پلایا گیا۔ ماں باپ کے چہروں پر پریشانی اور احساس تھا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی یہ پریشانی دور کر پا رہا تھا۔ دوسرے دن میں اسکول گیا، لیکن نورین کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آنے لگا۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب میں نورین کا تصور کر رہا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ ترشولی نے نورین کو بہت زور سے دھکا دیا ہے اور وہ گرتی ہے تو اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اور جب میں اسکول گیا میری حیرت کی کوئی حد نہ تھی۔ جب میں نے نورین کو دیکھا تو بالکل ماتھے کی اسی جگہ پر نورین نے ایک چھوٹی سی ٹیپ لگائی ہوئی تھی جو ایک زخم پر لگائی جاتی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نورین کے پاس گیا اور میں نے پوچھا، نورین تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو نورین کا یہ کہنا تھا کہ بس پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم سے مجھے چوٹ لگ گئی اور خون بہہ رہا تھا تو ابو پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً یہاں پر یہ ٹیپ لگا دی۔ میں دنگ رہ گیا، مجھے وہ صورتحال پھر سے یاد آنے لگ گئی۔ میں اس کا تذکرہ نورین سے نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جرم ہے، میری وجہ سے کہیں نورین بھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن میرے ذہن میں سوال آ رہے تھے، عجیب و غریب سوال۔ میں نے اسے کہا، نورین مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا؟ نورین کا یہ کہنا تھا، ہاں میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت زیادہ بھیانک عورت میرے پاس آتی ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے، میں تمہارے پاس بڑھ رہی تھی، تمہاری طرف آ رہی تھی تو ایک دم سے اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا۔ جیسے اس نے مجھے دھکا دیا میری آنکھ کھل گئی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں اسکندر، وہ بہت زیادہ خوفناک عورت تھی، کالے رنگ کی، لمبے لمبے سفید دانت۔ بس اچانک سے ہی اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں سچ بتاؤں اس وقت مجھے تمہارے سامنے ہی میں کھڑی ہوئی تھی اور ہم لوگ بالکل خاموش تھے، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ اچانک سے آگے بڑھی اور مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا اور یہ سب کچھ اتنا سنسنی خیز تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھیانک عورت میرے ساتھ ساتھ نورین کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے۔ اب مجھے اکثر ہی بخار آنے لگ گیا تھا۔ جب بھی وہ عورت مجھے نظر آتی تھی اور عام طور پر نظر آنے لگ گئی تھی، میرے دل پر اور سوار ہو جاتا تھا، مجھے بہت ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ یہ بخار میری جان ہی نہیں چھوڑا تھا، اس کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا پا رہا تھا۔ میں دن بدن بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، اتنا کمزور کہ اب میں اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر والے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں تنگ آ گیا تھا، میں ان کو کہتا تھا کہ کسی لمحے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ اس لیے مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے کہ جب بھی وہ مجھے اکیلا چھوڑتے تھے وہ ڈائن ترشولی اپنا بھیانک چہرہ لیے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور میں بہت زیادہ گھبرا جاتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ میرے سامنے آ جاتی تھی اور ہر وقت وہیں گھومتی پھرتی رہتی تھی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ جب بھی نظر پڑتی تھی صوفے کے ایک کونے میں وہ اپنا بھیانک سا چہرہ لے کر بیٹھی ہوتی تھی
اور پھر میں چیخیں مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب تو میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ میرے سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔